तीसरे रुकू में 22 नंबर क्या है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको सुना देता है। अल्लाह तो आँख को कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फूलों का ढेर बन जा। अल्लाह ताला दरिया को कहते कि टुकड़े टुकड़े हो जा। अल्लाह ताला तो मछली को कहते कि मुसलसल बाहर निकाल। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो तो सुना सकता है। हम सुना सकते हैं कि नहीं, ये बात है साहब जी। तो हमारे सुनाने पर कुरान करीम के 26 में पारे में सूरह अहकाफ के पहले रुकू में 5 नंबर क्या थे, वमन अदल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामत। उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जो खुदा को छोड़कर ऐसों को पुकार रहा है जो कयामत तक उसका जवाब ही ना दे सके। वहुमान दुआइहिम गाफिलून। अरे वो सुनते ही नहीं तो जवाब क्या देंगे? जवाब तो होते जो सुने, जब सुनते ही नहीं तो जवाब क्या देंगे? ये कुरान का फैसला। अरे हक्कानी साहब जाने दो झमेले को भाई, सुनते भी हैं बाबा, चलो छोड़ सकना है। हालांकि सुनना ये सिर्फ अल्लाह की है, दूसरों की नहीं। इसको भी कबूल कर लें, झगड़ा खत्म करें भाई, सुनते भी हैं। तो फिर एक बात खड़ी हो भाई, सुनते हैं तो कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं? अब ये फिर लफड़ा खड़ा हो भाई, बात से बात होगी ना कि भाई सुनते हैं तो हम उनको गिरगिरावे तो हमारा काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कुरान करीम के 22 में पारे सूरह फातिर के दूसरे रुकू में 14 नंबर क्या है, अवल तो तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं, वाला और फर्ज कर लो कि तुम्हारी पुकार को सुन भी लें तभी तुम्हारा कहा नहीं कर सकते। हम कहते बाबा मेरा लड़का भाग जाओ, वापिस आ जाए, दुआ करो, मेरी बीवी नहीं मानती है, उसकी खोपड़ी ठीक हो जाए, ऐसे दुआ करो, वो नहीं कर सकते है ना। अव्वल तो तुम्हारी पुकार को सुन ही सकते, अगर फर्ज करो तुम्हारी बात को सुन भी लें तभी तुम्हारा कहा नहीं कर सकते। और कयामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे, कहेंगे भाई तरह से पूछो, हमने कब कहा था कि हमारे नाम के ताजिए बनाइयो, हमने कब कहा था कि हमारे नाम के कुंडे बनाइयो, हमने कब कहा था कि हमारे नाम के मज़ारे बनाइयो, उसमें 1000 रुपये खर्च करियो, हमने कब कहा था कि हमको चादरें उड़ाइयो ताकि सर्दी न लगे हमको, हमने कब कहा था कि हमारी कब्रों पे चिराग जलाइयो ताकि अंधेरा हमको ना हो, हमने कब कहा था कि हमारी कब्रों को धो धो के पीजियो, हमने कब कहा था कि हमारे कब्रों पे सजदे करियो, हमने कब कहा था कि हमारी कब्र की मुजावरी करियो, नहीं तो हमको कोई उठा के ले जाएगा। तो पूछो भाई तरह से पूछो, हमने कब कहा था कि हमारी 11वीं करियो, हमने कब कहा था हमारा खिचड़ा करियो, हमने कब कहा था हमारा भंडारा भरियो, इनसे पूछो हमारी कब्रों को चूमियो चाटियो, हमने कब कहा था? वो तो अल्लाह के सामने फरियाद करेंगे, भाई तला इनसे पूछो, अल्लाह से बढ़कर कोई सच्ची खबर दे सकता है? अल्लाह फरमाता है देवबंदी बरेली हकानी का बात तो ये अल्लाह की खबर है। अल्लाह से बढ़कर कोई सच्ची खबर नहीं दे सकता। और इन सारे लफड़ों से बचने के लिए इतनी शरायतें हैं, ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनल साइबूनल राकिऊनल साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह वबशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो भाई मेरे, जब ऐसी आयतें सुनते हैं ना तो जिनके दिल में कुफ्र समाया हुआ है उनकी हालत क्या होती है? मुशरिकान मक्का की भी यही हालत होती थी। उसको जिक्र कुरान करीम के 70 में पारे सूरह हज के 9 में 72 नंबर की आयत है, तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फी वजूहिल लज़ीना कफरुल मुनकर यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना। हमारा मुवाहिद जब हमारी आयतें पढ़ता है तो उनके पेशानी पे बल आने लगते हैं। मालूम ये होता है कि अभी अभी ये हमला कर देंगे कहीं मुवाहिद पर, लेकिन हमला तो नहीं कर सकते। आज अल्लाह का करम है, मुवाहिद भी बहुत हैं। होता क्या है? कुरान करीम के 15 में पा रहे हैं सूरह बनी इसराइल के 5 में रुकू में 46 नंबर क्या है,
منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر غصے کے مارے چل دیتے ہیں، یہ سب بات ہی ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، یہ سب غلط ترجمے کرتے ہیں۔ لیکن یہی محترم جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے اور جب گرونج کی مار پڑے گی تب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قرآن کریم کے 19 میں پارے سورہ شعراء کے 5 رکو میں سے 2 نمبر کی آیت ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ہم پکے مومن ہو کر آئیں گے۔ اب یہ قبریں نہیں پوجیں گے، تاجیے نہیں پوجیں گے، جال میں بغیر میں کچھ نہیں کریں گے، یہ کھچڑا بچڑا نہیں کریں گے، یہ کنڈے بوندے لفڑا کچھ نہیں کریں گے، پکے مومن ہو کے آئیں گے ایک مرتبہ بھیج۔ اب کیا بھیجے؟ ایک لطیفہ سنیے بغیر سب کا، ایک چودھری تھا، چودھری تو اس کو ایک بیل خریدنا تھا، تو 1000 روپے کا بیل خریدنا تھا، بہت بڑھیا بیل، اچھا بیل، 1000 روپے جیب میں لے کے چلا۔ چوراہے پہ مولوی صاحب بیٹھے تھے، تو چودھری کا مولوی صاحب السلام علیکم، چودھری کی سلام تو تقدیر ہوتی ہے نا۔ مولوی صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ چودھری جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مولوی صاحب 1000 روپے کا بیل خریدنا ہے، منڈی بھریے، کسرے میں جواب نہ ہو ایسا بیل خریدنا ہے، سستائی کا زمانہ بھائی، 1000 روپے کا بیل۔ تو مولوی صاحب نے کہا چودھری ذرا انشاءاللہ کہہ لو۔ چودھری ناراض ہو گئے، ارے مولوی لوگوں نے تو ہمارے پر وبال جان کر دیے، یہ کرو تو سبحان اللہ کہو، یوں کو تو الحمدللہ کہو، یوں کو تو جزاک اللہ کرو، یوں کو تو استغفراللہ کرو، یوں کہ انشاءاللہ کتنا ہم کریں بھی دنیا دار آدمی، ہم پیسہ چاہیے بڑھ لینے سے کیا ضرورت ہوگی ہم کو؟ مولوی صاحب بیچارے چپ، زیادہ ٹیکس کرے تو نوکری ہٹا دے، بال بچے والا آدمی۔ چودھری کا معاملہ تھا، کچھ نہیں بولا۔ چودھری گئے، بیل خریدا 1000 روپے کا، بہت بڑھیا بیل، کہ منشی کے پاس لکھت بخت کھڑا نہیں، لکھت پر ہوئی 10 5 ہو گیا، منشی میں چودھری پیسے نکالو۔ آج چودھری جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ تو جیب کٹو نکال جاتا پیسہ، اب گھبرا، انشاءاللہ پیسہ چلا گیا، انشاءاللہ منشی وہ جیب کٹو نکال گیا، انشاءاللہ میرے جیب پھٹ گیا، اس میں سے نکال گیا، اب انشاءاللہ کی فرصت نہیں لینے جا رہا ہے، کیا ہو تو گیا معاملہ، جو اس کا وقت تھا وہ تو اس وقت نہیں کرا، اب انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ، اب فرصت نہیں لینے جائے تو مرنے کے بعد کہیں گے تو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب یہ لفڑے نہیں کریں گے، پکے مومنوں کے آئیں گے، پھر بھیا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جی قرآن کریم کے 21 پارے سورہ سجدہ کے 2 رکو میں 12 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ان گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہے کوئی راستہ ہماری نجات کا، ہم کو ایک مرتبہ بھیج، اب پکے مومن ہو کے آئیں گے، ہم نے دیکھ لیا سن لیا، ہم کو یقین آ گیا، ایک مرتبہ بھیج، ایک مرتبہ۔ قرآن کریم کے 7 میں پارے سورہ انعام کے 3 رکو میں 27 اور 28 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب جہنم کے کنارے کو کھڑے کر دیے جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تب کہیں گے بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ، یہ کب کہیں گے؟ ان کی پوجا پاٹ سب دکھ رہی ہوگی، ٹیلی ویژن کی طرح دیکھ رہی، یہاں یہ لفڑا کیا تھا، یہاں لفڑا کیا تھا، یہ رمضی تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم تم کو واپس بھیج دیں گے تبھی تم وہی کرو گے جو پہلے کر چکے ہو، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تم ہو ہی جھوٹے، ہو ہی جھوٹے۔ قرآن کریم کے 24 پارے سورہ مومن کے 2 رکو میں 11 اور 12 نمبر کی 2 آیتیں ہیں، قالوا ربنا عملتنا سنتين وحياتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ اے اللہ تے نے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا، تے نے 2 مرتبہ ہم کو زندہ کیا، ہم کو تمام گناہ قبول ہیں، اب ہے کوئی راستہ نہ جاتا ہے؟ 2 مرتبہ مردہ رکھا، ایک مرتبہ ماں کے پیٹ میں مردہ رکھا، دوسری مرتبہ دنیا میں موت دی وہ مردہ رکھا، اور 2 مرتبہ زندہ، ایک دنیا میں زندگی دی، ایک آخرت میں زندگی دی، 2 مرتبہ زندہ
قالوا ربنا مسنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. اے اللہ تینے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا، 2 مرتبہ تینے زندہ رکھا، ہم کو سارے گناہ قبول ہیں، ساری غلطیاں قبول ہیں، اب ہے کوئی راستہ ہے نجات کا؟ تو یہ 11 نمبر کی آیت 12 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. تمہاری تو حالت یہ تھی کہ کوئی ایک اکیلے اللہ کا نعرہ لگاتا، انہیں پکارتا تو تمہارے دل میں شرک سماتا تھا، کفر سماتا تھا. وَيُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُ، اور میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا تو تم کہتے ہاں یہ اپنا سنی بھائی ہے، یہ اپنے والا، یہ اپنے والا، یہ اپنے والا ہے، تب تم ایمان لیا کہتے جی فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. اس پر میرا یہ حکم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو گے، اور یہ جہنم سے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. تائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پہلے توبہ کر لو بھائی میرے. قرآن کریم کے 23ویں پارے میں، سورہ یاسین کے 5ویں رکوع میں 74 اور 75 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. یہ جتنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں نا، یہ چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارے ہو، پارسی، کوئی قوم ہو، تو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ 74 نمبر کے پیچھے فرمایا لا یستطیعون نصرکم، لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ارے حقانی صاحب ہم سمجھے مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ گرجے کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ چرچ کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں، مندر کیوں سجائے جاتے ہیں، درگاہ کیوں سجائے، تاجے کیوں پوجے جاتے ہیں، یہ چھلے حقانی کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے واہم لہم جنودہم محضرون. یہ ان کا حاضر باس لشکر جو ہے نا مجاور، یہ پجوا رہے ہیں رنگ روگان کر کے. ہم جانے یہ نہ ہوتے تو لوگ کوئی توڑ پھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا پرندے گھونسلے کرتے کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا. جن مندروں میں اور جن بزرگان مزاروں پر کوئی مجاور نہیں ہے، ہمیں رنگ روگان نہیں ہے، ان مندر کا بھی کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، درگاہوں کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. جہاں رنگ روگان ہے وہاں مرے جا رہے ہیں، بس قربان ہو رہے ہیں. جہاں رنگ روگان ہے سمجھے، اور مجاور اس نے یہ کمال کیا تھا، اس نے یہ کمال کیا تھا، اس نے یہ جلال تھا، اس نے یہ کمال تھا. ساری دنیا کے ایسے ڈینگے مار مار کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں گمراہ کر. سمجھا؟ کوئی بھی جا خواجہ غریب نواز کی زیارت کے لیے جاوے تو ان کو مجاور پکڑ کے ان کے سر کو قبر کھونچ دیتے ہیں، اوپر چادر ڈالتے ہیں. خواجہ غریب نواز جس کا بیڑا پار کرتے، اس کے دشمنوں کو ہلاک کرتے، اس کی غلا بلا کو دور کر دے، اس کو لکھ پتی کر دے، اس کو ولی بنا دے، اس کو شیطان سے بچا دے، دنیا بھر کی دعا کر کے اور پھر چادر کو ہٹائیں تو بیچارہ 10 روپے دے گا. کیا 10 روپے دے؟ کیا شرافت ہے تمہاری اتنا مانگا، اتنا تم کو دلایا اور تم 10 روپے دے رہے ہو؟ بالکل نہیں لیں گے، 50 روپے لیں گے، 1 پیسہ کم لیں گے. ارے حضرت ہمارے پاس ابھی ہے نہیں جب، پھر کبھی ہوگا تو آگے تو دیں گے، ابھی ہمارے پاس ٹکٹ کا دیں گے اتنا. نہیں سر، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، غلط بات ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں. 50 سے پیسہ کم لیں گے. 50 تم کو اتنا دلایا، تم کو ذرا غیرت نہیں آ رہی ہے، اتنا دلانے پر اتنا تمہاری دعا کی، پھر ہم 50 نہیں دے رہے ہو. ارے بھائی ہم کو جب اتنا دلا رہے ہو تو تم بھی تو لے لو. تم سے کہا جانا بھی کیا ناراض ہے، تم کو نہیں دیتے، ہم کو دلا تم سے لے لو نا. ہم تم کو دلا کے تم ہم کو دو. الٹی کھوپڑی کے لوگ ہندو مخلوق کو خدا کو گمراہ کرنے والے ہیں. ان مجاوروں کے لیے قرآن کریم میں آیت ہے، قرآن کریم کے 14 پارے سورہ نحل کے 10 میں رکن 88 نمبر کی آیت ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. ان کافروں کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب. ایک عذاب اس بات پر خود کفر کرتے تھے، دوسرا عذاب لوگوں کو کفر کراتے تھے. عذاب کے اوپر عذاب کا بھائی میرے، ان لوگوں کو عذاب کے اوپر عذاب. اب انشاءاللہ فائنل کی آیت ہم لا رہے ہیں، مگر ایک لطیفہ سمجھے بغیر سے. ایک راجا تھا، راجا تھا تو صبح صبح بیت الخلا گیا. بیت الخلا گیا تو بیت الخلا میں کسی بچے کے جیب سے بیر گر گیا ہوا. بیر، وہ بیر گرتا ہے نا اپنا، بیری کا بیر، ایسا پکا ہوا پیلا دھمک بیر. بادشاہ بیٹھ گیا، تب اس کی نظر پڑی تو بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بیر کو دھو کے کھا گیا. بچاک اتنا بہترین بیر تھا. روح تو حقیقت ہوتی ہے،
سمجھا؟ اب کھا گیا غسل بسل کر کے کپڑے بپڑے بدل کے راجدھانی میں آیا، بڑے بڑے امیر عمرہ صاحب آ گئے، تو اب گانے والی آئی، مجرا کرتی ہوں تو آتی ہوں کو، سمجھا؟ تو اس نے گیت اٹھایا، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اب راجا پھٹ پٹایا کہ یہ کمبا تو کہاں دیکھی تھی بیت الخلا میں نے دیکھا ہے، اب پھٹ پٹایا، وہ چور کی داڑھی میں تنکا، سمجھا؟ اب گھبرایا، 100 روپے دینے لگا تاکہ یہ نہ بولے تو اچھا ہے، سمجھا؟ اب روپے دینے لگا تو بیچاری کے آنے والے کا احساس ہوا کہ اس کو یہ پسند آ گیا ہے، گھما گھما کے لاتی ہے، راجا جی میں تو باپ رے باپ، یہ کہاں دے سکتی، کہاں چھٹے پڑی تھی، 500 روپے دینے لگا تاکہ نہ بولے، سمجھا؟ چپ ہو جائے۔ تو ہم گانے کا کام کر چکے ہیں، جس مصرے پر زیادہ مال ملے اس کو بار بار دہرانے تک اور مال نکلے، سمجھا؟ اس کو 500 روپے دے رہا تو اس کے تو پیر نہیں چھو رہے بیچارے کے ناچنے والے کے سامنے، اڑ رہی ہے، گھما گھما کے لاتی ہے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ راجا کو غصہ ہے، بولے کہہ دے بیت الخلا میں ایک ڈیر کھایا تھا، اور کیا کہہ دے، تب بھی کہہ رہی ہے کہہ دوں گی، اتنا پیسہ دیا پھر بھی کہہ دے، کہہ دے، بولے اور کیا کہتی۔ تو الحمدللہ حقانی جہاں جاتا ہے شیطان اتنا گھبراتا ہے، اتنے پورے دیوبند طرف ہی گھبراتا ہے، اتنا حقانی سے گھبراتا ہے، سمجھا؟ اتنا گھبراتا ہے، یہ کہہ دے گا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے دیر کھایا ہے بیت الخلا، سمجھا؟ وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں، سمجھا؟ اب جو آئے تھے آئیں گی، ہمارے تلفظ صحیح نہیں، یہ ہمیں اقرار ہے، ہم ان پڑھ آدمی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جو ہم نمبر دے رہے ہیں وہ نمبر، اور جو ترجمہ بیان کرے وہ ترجمہ اگر غلط ہے، اور اس میں جتنے جاننے والے اور حافظ صاحب ہوں گے اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ فائنل آیت آ رہی ہے بھائی میرے، دنیا میں تقریر سنی ہوگی مگر ایسی نہیں سنی ہوگی، اور اگر ہم جو نمبر دے رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ترجمہ بھی صحیح ہے اور ہماری تصدیق نہیں کریں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم کو کوئی ہتھے کا کوڑا بنا کے رکھا ہے، ایسا نہیں، سمجھا؟ قرآن ہے، ہم نے قرآن کو چھپایا، کہیں ہمارا جرمان ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو نہیں چھپاتے تو ایمان اللہ جتنی کفر نہیں پھیلتا، اتنی قبریں اور تاجے نہیں پوچھے جاتے، مگر علماء کرام نے قرآن کو نہیں رکھا ہمارے سامنے، اس لیے ہم لگ یہ تو قرآن کو کون نہیں مانتا ہے؟ ایسا کون مسلمان کا بچہ ہے جو قرآن کو نہ مانے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کو اپنا مان، مگر ہمارے سامنے رکھا نہیں، کرے کیا؟ ایسی اٹھا پٹا کی باتیں رکھی، قرآن کو نہیں لائے ہمارے سامنے، یہاں بلا کس کو گئے؟ اس کے بھی مجرم ہم ہی ہیں پہلے تو میرے محترم، بعد میں دوسروں کی پکڑ ہوگی، پہلے ہماری ہوگی۔ اگر صحیح طریقے سے قرآن کو رکھ دیا گیا تو ایسا کون سا مسلمان کا بچہ مرد عورت ہے جو قرآن کو تسلیم نہیں کرے گا؟ بتائیے۔ ہمارے کو 2 سال کے پروگرام بک یہی قرآن کریم کی برکت ہے، صاف بات رکھ دیتے ہیں۔ ابھی یہ 86 کا چلا ہے، 87 کے پروگرام بک ہو رہے ہیں، 87 سال جب کون مرے کس کو پتا ہے؟ بتائیے۔ اب سنیے قرآن کریم کو، فائنل آیت ہے بالکل الحمدللہ آ رہی ہیں، قرآن کریم کے 25ویں پارے سورہ زخرف کے 7 رکوع میں 87 نمبر کی آیت ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مِّن خَلَقَهُم، ان سے پوچھو تو تم کو پیدا کس نے کیا؟ چرچ والوں سے پوچھو، گرجے والوں سے پوچھو، مندر والوں سے پوچھو، درگاہ والوں سے پوچھو، تاجی والوں سے پوچھو، ان سب سے پوچھو تم کو پیدا کس نے کیا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، تم کو پیدا کس نے کیا؟ تم کا جواب یہ ہوگا کیا؟ لا یقولن اللہ، اللہ تو پیدا کرے اللہ، پوجو جلال تھا، کیا شرافت ہے بتائیے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں ان پہ پیر پھیرے جا رہے ہو؟ جب ہم پیدا کرتے ہیں تو پوجو بھی ہم کو، نیاز رنجو بھی ہماری کرو، کونڈے وغیرہ جو کرنا ہے ہماری کرو، دوسروں کو کیا اس میں شرف حاصل تھا بتائیے؟ جب ہم نے پیدا کیا تو ہماری نام پہ سب تم کرو، دوسروں کو کیوں کرتے ہو بھائی؟ نہیں، قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے 5 رکوع میں 84 85 86 87 88 89 90 7 آیتیں ہیں، تو 84 اور 85 نمبر کی 2 آیت مل کر فرماتا ہے، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، انہیں پوچھو تو یہ پوجا پاٹ کرنے والے ہیں کسی قوم کے ہو، پوچھو کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک انہیں پوچھو تو، پوچھو ذرا۔ یہ 84 نمبر کے 85 نمبر کی آیت میں اللہ خود جواب دیتا ہے، ان کا جواب یہ ہوگا کیا؟
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ ہے تو اللہ فرماتا قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ پھر کیوں نہیں سمجھتے جب زمین اللہ کی ہے زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے تو جن کو تم پوچھ رہے ہو کس خطے کے مالک ہے ہمیں تو سمجھاؤ ہم بھی پوچھے چلو پھر کیوں پوچھ رہے ہو اگر وہ ہیں تو پھر بتاؤ تو صحیح یہ 84 85 ہے 86 87 فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے بتاؤ تو پوچھو ان سے پوچھو چرچ والوں سے پوچھو گرجے والوں سے پوچھو مندر والوں سے پوچھو درگاہ والوں سے پوچھنے میں کیا جاتا کوئی اس میں بری بات تو ہے نہیں تو اس کا مالک کون ہے تو ان کا جواب یہی ہوگا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ ہے تو اللہ فرمائے قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ پھر خدا سے کیوں نہیں ڈرتے جب آسمان اللہ کا آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا زمین اللہ کی زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا تو جن کے لیے تم ایک حرف سننا نہیں چاہتے ہو ان کے لیے جان دینا فخر سمجھ آخر وہ کس خطے کے مالک ہے ذرا ہمیں تو بتاؤ جس کے لیے جان دینا فخر سمجھتے ہو اور مرنا مارنا فخر سمجھا آخر وہ کیا خطے کے مالک ہے سمجھا تو صحیح ہم کو ذرا یہ 88 89 فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ یہ بتاؤ اگر وہ جس کو چاہے اس کو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا وہ کون ہے بتاؤ تم جانتے ہو بتاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اس کا جواب یہی ہو گیا کیا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ پھر تمہارے پہ جادو کس نے کر دیا ہے تم کو ہر چیز اس طرح سے کہ اللہ بنانے والا کل کائنات کو زمین کو آسمان کو جن کو آپ پوچھ رہے ہیں ان کو پھر خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو یہ جان خرچ کرنا مال خرچ کرنا کون سی شرافت ہے بتائیے یہ کون سا خرچ ہے بل آتیناہم بالحق انہم لکاذبون حق آ چکا اب اس کو کوئی قبول نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے قرآن کریم کے 21 پارے میں سورہ عنکبوت کے 66 رکو میں 61 نمبر کی آیت ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انہیں پوچھو تو کہ زمین کس نے بنائی آسمان کس نے بنایا پوچھو ذرا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ یہ چاند کس نے بنایا یہ سورج کس نے بنایا پوچھو چرچ والوں سے گرجے والوں سے مندر والوں سے درگاہ والوں سے تاجیے والوں سے آتانے والوں سے ذرا پوچھو یہ دنیا کا ستیہ ناش نکال رہے ہیں ان سے پوچھو ذرا یہ مجاور نے پجاری سے ذرا پوچھو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انہیں پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ چاند کس نے بنایا سورج کس نے بنایا تو ان کا جواب یہ ہوگا لا یقولن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ تو کہاں الٹے پیر پھرے جا رہے ہو جب تم کو اعتراف ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے ہر بنایا اس کا ہے پھر اسی کو پوجو دوسرے کے لیے کیوں سر بناتے ہو لاکھوں روپے تاجیوں میں درگاہوں میں مسجد کے مدرسے بیچاری ہچکیاں کھا رہی ہیں اگر اتنا پیسہ ہمارے مدرسے میں روک دیا جائے اور ہمارے بچوں کی تعلیم میں روک دیا جائے ہمارا ایک بچہ بیرسٹر ہوتا ہے ایک بچہ انجینئر ہوتا ہے ایک بچہ ہمارا سرجن ہوتا ہے ایک بچہ مفتی ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ مسلمانوں کو ہرا سکے مگر کیا کریں بچے سب کھیل کود میں ہیں جس گلی میں مسلمان رہتے ہوں گے بچے ڈنڈی گلا کھیلتے ہوں گے یا لوکیسی کھیلتے ہوں گے یا پتنگ کھیلتے ہوں گے یا بمبڑے گھماتے شامل ہوگی مسلمانوں کا مسلمانوں کے محلے کی پیسہ سب سے بڑی پیسہ اگر یہ اتنا پیسہ ہم برباد کریں یہ پیسہ سب چیز میں رکھ دیے اور عالموں کو تنخواہ کے 2,000 روپے کا مہینے کی تنخواہ کر دو تو عالم بھی باغ ہو جائے مگر کون سمجھائے اس کو بتائیے اسی کھوپڑی کے سب فضول پیسہ جا رہا ہے کچھ ثواب نہیں ہوتا سمجھا کیا سوچیے اللہ کے واسطے جی میں تو تمہاری سانس کی نہ چڑھی اس سے بھی قریب ہوں اللہ ایسی کون سی بات ہے جو نہیں جانتا اس کو کوئی قید کا پتہ چلے یہ کون سی توحید اور وحدانیت تھی بتائیے یہ قرآن کریم کے 24 پارے سورہ مومن کے 6 رکو میں 7 نمبر کے آتے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے سے پکارو مجھے سے مانگو
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھے نہیں پکارے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون ساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھیا میرے۔ قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں 13 نمبر کی آیت ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو آہیں لگا رہے ہو نا، وہ کھجور آتی ہے نا، کھجور کے اندر گھٹلی آتی ہے، گھٹلی، اور گھٹلی کے اوپر سفید بال جیسی جلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلی کے بھی مالک نہیں تم کو دیں گے، جب پتھر دیں گے، جب دیتا وہ تو مالک، جب مالک ہے نہیں کیا دے گا جی۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ کھجور کے اندر جو گھٹلی ہے اور گھٹلی کے اوپر ایک پتلی سی جھلی آتی ہے سفید، یہ اس کے بھی مالک نہیں جن کے تو پوجا پاٹ جن کے لیے ہزاروں کا خرچ کر رہے ہو، ان کے بھی مالک نہیں، دیں گے کیا؟ اب بھی اگر کھوپڑی صحیح نہ ہوئی ہے تو اور سنیے، قرآن کریم کے 70 میں پارے میں سورہ حج کے 10 رکوع میں 73 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگوں خوب غور سے سنو، کار لگا کے سنو، دھیان سے سنو، اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں تم کو سمجھانے کے لیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگوں سنو، مثال بیان کرتے ہیں، کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو پکارے ہو، ساری دنیا کے جمع ہو جائے، ساری دنیا کے ہیں، اور اتفاق کر لے کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جی۔ کوئی تمام دیو، تمام دیویاں، تمام جن، تمام شیطان، تمام فرشتے، تمام نبی، تمام رسول سب جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لیں کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ کس چکر میں ہے دنیا جی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ یہ جن کو پوج رہے ہو ساری دنیا کے جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لے کہ مکھی بنانی ہے تو مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ ارے مکھی تو نہیں بنا سکتے، آگے فرمایا یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ وہ مکھی تو نہیں بنا سکتے، لیکن آپ ان کو پرسادی، حلوہ، ملیدہ، نیاز اجل چڑھاتے ہو نا، اس میں سے مکھی لے کر بھاگے تو مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اور تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ لے گئی چکی لے گئی، نہ تم چھڑا سکتے ہو نہ وہ چھڑا سکتے ہیں۔ داؤ طالب والمطلوب، نہ وہ دے سکتے ہیں نہ یہ لے سکتا ہے۔ کہ چکر میں ہے دنیا بھیا میرے، وہ اتنے بے بس ہیں، کئی مال مچھی لے کے ڈوب گئی، ان کا خود کا مال ان کے نام کا تم جو لے کے آئے ہو تو مچھی لے کے ہو گئی، وہ چچی بھاگ گئی، نہ تم چھڑا سکتے نہ وہ چھڑا سکتے، کیا تمہاری مدد کرے؟ کس کھوپڑی میں بات؟ قرآن کریم کے 18 پارے ہیں، سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ تم جن کو پوج رہے ہو ان کو ہم نے پیدا کی ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی۔ وَلَا يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کو نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ کسی کو جلا سکتے ہیں، نہ حشر کے میدان میں کسی کو اٹھا سکتے ہیں، باجاتے خود بھی نہیں مار سکتے، باجاتے خود جی بھی نہیں سکتے، اور باجاتے خود حشر کے میدان میں اٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ساری باتوں میں اللہ کے محتاج ہے جی۔ قرآن کریم کے 21 پارے سورہ روم کے 4 رکوع میں 40 نمبر کی آیت ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دے گا، ہم کو حشر کے میدان میں
जिंदा भी करेगा अल्लाह वो है। हर मिन शुरकाइकुम मन यफअलु मिन ज़ालिकुम मिन शै। तुम जिन को पूज रहे हो उसमें से कोई ऐसा एक है कि तुमको पैदा भी करे, तुमको रोजी भी दे, तुमको मौत भी दे, तुमको हश्र के मैदान में खड़ा करे, ऐसा कोई है? तो इसमें कोई पुजारी या मुजावर हो तो खड़ा हो जाए अल्लाह के वास्ते। चलो हम ये अल्लाह का सवाल है कोई है तो खड़ा हो जाए, कोई भी हो इसमें मुजावर या पुजारी के माध्यम में नहीं है कोई एक भी पुजारी दे, मुजावर नहीं है कोई, ये अल्लाह का सवाल है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह वो है हमको पैदा भी करता है, हमको रोजी भी देता है, हमको मौत भी देता है, हमको हश्र के मैदान में खड़ा भी करेगा। अल्लाह वो है बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह वो है बगैर माँ के दादी हवा रज़ी अल्लाह तआला को पैदा किया। अल्लाह वो है बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह वो है ऐसे परिंदे पैदा किए हैं कि आसमान पे भी उड़ते हैं, जमीन पे भी चलते हैं, पानी के ऊपर भी फिरते हैं और पानी के अंदर भी घूमते हैं। अल्लाह वो है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अल्लाह वो है हमको पैदा भी करता है, हमको रोजी भी देता है, हमको मौत भी देता है और हमको हश्र के मैदान में खड़ा भी करेगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफअलु मिन ज़ालिकुम मिन शै। तुम में कोई ऐसा है कि पैदा भी करे, रोजी भी दे, मौत भी दे और तुमको हश्र के मैदान में खड़ा भी करे? सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह ताला हमारे शिर्क से पाक है। और भाई मेरे आप भी पाक होते जाइए। पाक होने के लिए इतनी शरायतें हैं। साहिबूनल आबिदूनल हामिदूनल साहिबूनल राकिबूनल साजिदून आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो भाई मेरे। और ये शिर्क है और शिर्क इतनी बुरी चीज है, समझे आप? कुरान करीम के 24वें पारे सूरह ज़मर के 7 में 65 नंबर की आयत है। वाला तदऊ मेरे में आपकी तरफ और आपसे पहले तमाम नबियों की तरफ हम खबर दे चुके हैं, वही दे चुके हैं, इतला दे चुके। क्या मालो का अगर आपने शिर्क किया तो आपके नाम अमाल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। वाला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। और आप बहुत बड़े भारी खसारे में पड़ जाओ। ईमानदारी से बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क करते, ये कोई होने वाली बात है? ये कोई इम्कान है? लेकिन कुरान तो मोहम्मद से उतर रहा है, लेकिन मुखातिब हम है। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, समझा? कुरान करीम के 7वें पारे में सूरह अनाम के 10वें रुकू में 83 नंबर की आयत से लेकर 88 नंबर की आयत तक 6 आयतें हैं और 6 आयतों में 18 नबियों का नाम लिखा है। 18 नबियों का नाम। और फिर ये लिखा है ये मेरे नबी थे, ये मेरे सादी थे, रसूल थे, लेकिन इनमें से कोई भी शिर्क करता तो इनके सारे के सारे नाम अमल तबाह बर्बाद हो जाते। नबी शिर्क करने के लिए आता है थोड़े? नबी का तो रोशन होता है, तो शिर्क से बचाता है। लेकिन ये मखलूक को समझा लगे ताजी पूजने वालों, एक कब्र पे सजदे करने वालों, तुम होते कौन हो? अगर ये हमारे रहमतुल आलमीन अगर लजीज कहा जाए तो माज़अल्लाह उनकी नजात में तुम कौन होते वाला कि कुरान हमें मुखातिब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल के 30 रुकू में 23 नंबर क्या है? वाबिल वालिदैन एहसान। अपने माँ बाप के सामने उफ भी न करो। आप हुजूर से माँ बाप थे ही नहीं, सवाल ही नहीं था, है? उफ करने का सवाल जब थे ही नहीं तो क्या करता? तो कुरान हमें मुखातिब है। जिल्द पहली सफा नंबर 13 पर अकायद के बारे में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है। आपने अपनी जिंदगी में ना कबीरा गुनाह किया ना सगीरा गुनाह किया। जी, ये मुखातिब को सुनाने के लिए आयतें उतर रही हैं कि तुम पूजा पाठ कर रहे हो, ये रहमतुल आलमीन है। अगर ये लफ्ज़ कहा जाए तो इनके मर्तबे भी खत्म हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 288 हदीस नंबर 1329। दूसरी किताब सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 29 हदीस नंबर 157 बाप नंबर 73 हुदूद के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 559
حدیث نمبر 3426 صحیح سزا کے بارے میں لکھا ہے. تو چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد تیسری صفحہ نمبر 321 صحیح سزا کے بارے میں لکھا ہے. پانچویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 9 سورہ مائدہ کے 76 کی تفسیر میں لکھی. 2 راوی ہیں, ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی اور چوری میں پکڑی گئی. اب سارے خاندان والے پریشان کہ اب کیا کیا جائے. کسی شخص پر چاہے جتنا جرمانہ دینا پڑے, اگر اس کے ہاتھ بچ جائے تو لاج رہ جائے. اب بھیجیں کس کو؟ محمد کے پاس جائے کون؟ ہاں یہ بڑا لفڑا. تو سبوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کیا. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پالا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو خریدا تھا زید کو غلام کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا. اور جب آپ پر نبوت نزول ہوئی تو وہ بھی ایمان لے آئے. اس کے بعد ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا لڑکا مکے میں ہے تو بیچارے آئے اور حضور سے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا ہے, آپ جتنی چاہے رقم ہم سے لے لیں, ہمارا بچہ ہم کو دے دو. تو حضور سے فرمایا ہم کو رقم کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ لے جائیں, ہم کو رقم نہیں چاہیے. جب ان کے ماں باپ نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹا اجازت مل چکی ہے ہمارے ساتھ چلو, تو زید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ پڑھائی چلوں گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی. سمجھا؟ یہ اخلاق کا عالم تھا بھائی میرے. اب ان کے جو صاحبزادے تھے وہ گھر کے مثال تھے, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اور 15-16 سال کی عمر تھی. ان سے کہا لوگوں نے کہ یہ جا کے آپ کہیں تو آئے, بے تعلقی تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جو ہے بہت بڑے گھرانے کی ہے, بڑے خاندان کی عورت ہے, اگر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے تو آپ جو کہے وہ جرمانہ دینے کو تیار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اسامہ اسی طرح اگلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں. جب کوئی مالدار گناہ کرتا تو اس پہ رعایت برتی جاتی اور غریب گناہ کرتا تو اس پہ حد لگائی جاتی. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. آپ سوچئے یہ کوئی امکان ہے کہ اگر فاطمہ تک عورت تلانا چوری کرے, لیکن مخاطب کو سنانے کے لیے گئے مالدار جادی, اے نواب جادی, اے رہی جادی, اے امیر جادی, اے خاندان جادی, تو ہوتی کون ہے یہ رحمت العالمین کی صاحب جادی. اگر یہ لفظ کہا جائے تو یہ بھی نہیں بچ سکتی, تم کون ہو سکتی. اسی طرح اللہ کا یہ جلالی حکم ہے, سمجھے, کہ پوجا پاٹ کرنے والوں, اے شرک سے فرصت نہیں لینے والوں, اے قبروں کو دو دو کے پینے والوں, تم ہوتے کون ہو. اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو یہ بھی نہیں بچ سکتے. اور اس سے بھی ایک سخت آئے تھے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل 74 کی 39 نمبر کے آئے تھے. فَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور کا نعرہ لگایا, کسی اور کی مدد مانگی تو آپ بھی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اور رسوا کر کے, ذلیل کر کے, بدنام کر کے یہ سارے مرتبے پانی میں بہ جائیں گے. بھائی میرے سوچو آج قبروں میں نتاجیوں میں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہو, مدرسوں میں خرچ ہو تاکہ 4 چاند لگیں آپ کے مدرسوں. بیچارے علماء کی مدد کرو, غریب غرباؤں کی مدد کرو, اس سے پیسہ نہ خرچو, ورنہ اس سے نجات نہیں ملے گی. ان کی نجات کے لیے شرائطیں اتنی ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کرو بھیا میرے. تو یہ وحدانیت کا بیان تھا. کل انشاءاللہ تعالی وسیلے کا فیصلہ کرتے گے. سمجھے, آپ کی زندگی میں نہیں سنا ہوگا, انشاءاللہ ایسا کل فیصلہ ہو جائے گا. اب 3 دن کے آپ کے مہمان ہیں اور پرسوں
اور یہ اللہ کے ماننے نہیں ماننے کا بیان ہوگا. اس میں میری ماں کا ایک خصوصی عنوان آتا ہے تو ماں بہن کو نہیں لائے گا وہ پچھتائے گا. اور ہم کو کہاں ملا, کیوں ملا, کیسے ملا, وہ بھی انشاءاللہ کل لینے پرسوں کے بیان میں کر دیں گے. سمجھا. اب ہماری کتابیں یہاں پر موجود ہے. جو ہندی جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ کتاب لے جائے. آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کی اولاد کو کام آئے گی انشاءاللہ. دنیا کے تمام جھمیلے سے بچ جاؤ گے. ایسی کتابیں ہے. اردو میں 15 روپے والی ہے, 2 کتابیں 2 روپے والی ہے, اور ہندی میں 50 روپے والی ہے. اب دعا ہوگی جلسہ ختم ہوگا. مسافہ اس وقت نہیں ہوگا, کل کے لیے اعلان کر بھائی انشاءاللہ کل اکوٹے کے اندر ہوگا. بہرام شریف کے درگاہ کے پاس, گجرات ہاؤسنگ کالونی ہے اس کے پیچھے بہرام شریف کی درگاہ کے پاس انشاءاللہ کل پروگرام ہوگا. اب دعا ہوگی جلسہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقف المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تیری رحم و کرم سے, اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا, ہم کو غرور سے بچا, ہم کو حسد سے بچا, ہم کو کینہ سے بچا, ہم کو نااعتباری سے بچا. اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا, ہم کو حشر کے عذاب سے بچا, ہم کو قبر کے عذاب سے بچا, ہم کو موت کے عذاب سے بچا, ہم کو دنیا کے طرف سے بچا, ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا, ہم کو پلسرات کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمیں کفر سے بچا, ہم کو شرک سے بچا, ہم کو بدعت سے بچا, ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا. اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب سے امتی ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے صغیر کبیرہ گناہ کو معاف فرما. اے اللہ جو غریب ان کو امیر بنا, جو امیر ان کو غنی بنا, جو غنی ان کو سخی بنا, جو سخی ان کو فیض اور متقی بنا. اے اللہ جو روزی سے محروم ہو رحمت کی خزانے عطا فرما, جو بیمار کو تندرستی عطا فرما, جو بے وطن کو وطن میں پہنچا, جو بے اولاد کو نیک سرت والے اولاد عطا فرما, نہ فرما اولاد کو فرما بدر بنا, یعنی ماں باپ کو رحمدل بنا. اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما, میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما. اے اللہ میری بہنیں راہ سے پڑا جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی. اے اللہ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما, جو زندے ہیں ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہمارے بڑے بوڑھے ان کو دین کے رہنما بنا, نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا. اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما, جانے والوں کی محنت قبول فرما, باقی بن جانے والوں کی محنت قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دم سے بیچارے محنت کی ہو, اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا کو قبول فرما. اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے, اے میرے مولا قبول فرما تیرا کام ہے. اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعا کو, چھوٹی چھوٹی محنت کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. السلام علیکم. کتابیں